अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। इमरान खान ने अपनी गिरफ्तारी से पहले एक वीडियो पैगाम रिकॉर्ड करवाया था और इस पैगाम के अंदर पाकिस्तान की आवाम से क्या कहा था, व्यूअर्स, इसकी तफसील मैं आपके सामने रखूंगा। और अब इमरान खान के बेटों का भी इलेक्शन के लिए एक पैगाम जो है वो सामने आ गया, इसकी तफसील भी शामिल करेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और फिर इमरान खान ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अगले चांसलर और बरतानिया से एक इंतहाई अहम खबर जो है वो आ गई है, मैं आपको ये भी बताऊंगा। और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बल्ले का मामला, इलेक्शन कमीशन से भी एक इंतहाई अहम खबर है, इसे भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। और फिर पाकिस्तान में बांग्लादेश मॉडल की गूंज है और नवाज शरीफ को 10 साल के लिए वज़ीर-ए-आज़म बनाने की क्या तैयारी की जा रही है, ये बांग्लादेश मॉडल क्या है। और सोहेल वड़ाइच साहब ने ये जो कॉलम लिखा, इसको भी काउंटर करेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और व्यूअर्स, आपको बता दें कि इलेक्शन से पहले धांधली, खुसूसी सॉफ्टवेयर की हकीकत और इलेक्शन कमीशन की नाअहली भी सामने आ गई है। व्यूअर्स, ये इंतखाबात पाकिस्तान की तारीख के सबसे कंट्रोवर्शियल इंतखाबात जो होने जा रहे हैं। और ऐसे वक्त में जब बांग्लादेशी मॉडल की बात की जा रही है तो आपने ये भी याद रखना है कि अब प्रोजेक्ट नवाज शरीफ और प्रोजेक्ट हाउस ऑफ शरीफ जो है वो लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है। व्यूअर्स, इलेक्शन के अंदर ना कुछ घंटे बाकी रह गए हैं और इस मौके पर इमरान खान का ये पैगाम जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रहा है ताकि अपने वोटर, सपोर्टर, पाकिस्तान की कौम को इलेक्शन के हवाले से एक पैगाम दिया जा सके। और इस पैगाम ने, जिस तरह ऑडियो और फिर एक तस्वीर ने पूरी इलेक्शन कैंपेन को एक नई जहद बख्शी, अब इस पैगाम की भी यही अहमियत जो है वो हमें सोशल मीडिया की फिगर्स को देखकर जो है वो नजर आ रहा है। इतलात है जी कि खान साहब जब जेल जाने वाले थे तो उस वक्त इसे रिकॉर्ड किया गया और इसी वक्त के लिए रिकॉर्ड किया गया था। खान साहब जानते थे कि उनकी गिरफ्तारी होगी, तो फिर ये पैगाम जो आज वो रिकॉर्ड कर लें तो कल को ये काम आएंगे। अब खान साहब ने इस पैगाम के अंदर क्या कहा, मैं आपको मिनो अन ये जो उनके अल्फाज है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। खान साहब ये कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, मैं इमरान खान बात कर रहा हूँ। कल इलेक्शंस हैं और कल वोट डालने के लिए ज़रूर निकलें, खुद भी निकलें और आप लोग जिस जिस को जानते हैं उन सबको इलेक्शंस के लिए निकालें। मैंने आपको ना इससे पहले भी इमरान खान की जो गुफ्तगू थी, जो उनके वकला के ज़रिए और फिर उनके जो जेल में गुफ्तगू सहाफ़ियों से होती रही और फिर जो ट्वीट किया गया, मैंने आपके सामने बड़ी तफसील के साथ उसे रखा कि इस मुल्क के अंदर इमरान खान ने अपनी आज़ादी ख़त्म की ताकि आवाम को आज़ादी मिल सके, अपनी ज़िंदगी को तंग कर लिया ताकि पाकिस्तान की आवाम की ज़िंदगी जो है वो आसान हो सके। इमरान खान ने अपनी ज़िंदगी को पाकिस्तान के लिए वक्फ कर दिया और 24 साल के लिए सज़ा अपने नाम की। और दुश्मनों ने, इमरान खान के जो दुश्मन थे, उन्होंने उन्हें जेल में इसलिए फेंक दिया कि ये जिस किस्म का पाकिस्तान जाता है, शायद ये हमारे लिए और हमारे आकाओं के लिए ये पाकिस्तान जो है वो काबिल कबूल नहीं होगा। इसलिए इमरान खान ने ये कहा कि मैंने 24 साल तुम लोगों के लिए, अपने इस वतन के लिए और हकीकी आज़ादी के लिए कुर्बान कर दिए, क्या तुम मेरे लिए 24 घंटे कुर्बान नहीं कर सकते। इसीलिए इस पैगाम की अहमियत है और अब ये फैसला पाकिस्तान की आवाम ने करना है कि वो बाहर निकलेंगे और अपनी पसंद की जमात को वोट डालेंगे। अब ये फैसला जो है ना, अगर आप ये समझते हैं, मैं आपको ना इसका एक और एंगल भी बता देता हूँ और आपने इसके ऊपर भी गौर करना है कि अगर आप ये समझते हैं कि इमरान खान के साथ ज्यादती हुई, पाकिस्तान की जमहूरियत के साथ ज्यादती हुई, आपके साथ ज्यादती हुई, उस वोटर सपोर्टर के साथ ज्यादती हुई जो पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ी तादाद में मौजूद है, तो फिर इसका एक ही हल है ना जी, आप बाहर निकलें और उस फैसले के खिलाफ वोट की ताकत से अपना फैसला सुनाएं। क्योंकि हम बार बार कहते रहे कि जब अवाम की अदालत का फैसला आएगा तो तुम्हें लग पता जाएगा। अब आपने अपने आप को रुसवा होने से बचाना है और आपने पाकिस्तान की जमहूरियत को रुसवा होने से बचाना, ये अब आपके हाथ में है। व्यूअर्स, इस मौके के ऊपर इमरान खान के बेटों का पैगाम भी आ गया और इमरान खान की साबिका अहलिया जमायमा गोल्डस्मिथ ने एक तस्वीर जारी की। ये तस्वीर इमरान खान के बेटों कासिम और सलमान की थी और इसमें देखा जा सकता है कि कासिम, सलमान दोनों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा थामे नजर आ रहे हैं।
इमरान खान के बेटे कासिम का ये पैगाम है जी कि जो उन्होंने कहा एक ट्वीट के जरिए कि इसमें लिखा कि कल पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा दिन है, आपका वोट अहम है क्योंकि ये आपके मुस्तकबिल का फैसला करेगा। बराए करम वोट डालने के बाद एक वीडियो ज़रूर बनाएं। मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिया और वोट कि ये तस्वीर जो है यानी ये जो वीडियो है इसे सोशल मीडिया पर डाला जाए और फिर पाकिस्तान जिंदाबाद वो कहते हैं। इस ट्वीट को इमरान खान समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम बड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स ने रीपोस्ट किया और अब तक इसको 5 लाख से ज्यादा लोग जो हैं वो देख चुके हैं जब मैं आपसे बात कर रहा हूं। अब ये नंबर्स जरा ऊपर जाएंगे। बहुत अच्छा तरीका है जी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कि अगर आप वोटर सपोर्टर हैं तो कम से कम ये तो पता चल सके। इन्होंने तो मशीनें अपनी प्राइवेटली हायर करके लगा ली हैं, एक प्राइवेट सिस्टम को इंडक्ट किया गया सरकारी निज़ाम के अंदर और अब वो नताइज निकालेगा। लेकिन पाकिस्तान की अवाम जो है सोशल मीडिया के ऊपर ज़रा चेक तो करे वीडियोस को कि कितनी तादाद में लोगों ने वोट जो है वो डाला है। व्यूअर्स, लोगों का अब रद्द अमल क्या है? आपको बता दें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग अब भी इमरान खान के पैगाम को घर घर पहुंचा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नए ट्रेंड्स मुतारिफ कराए हैं। इससे पहले ये होता था कि आप इमरान खान को उनके फेसबुक पेज पर कोई भी हल्का नंबर भेजेंगे तो वो हल्के के उम्मीदवार का नाम और इंतखाबी निशान आपको बता देते थे। अब अगर आप अपना शनाख्ती कार्ड नंबर भेजें तो आपको जो शुमारा नंबर है, आपका जो वोट कहाँ दर्ज है, यानी मुकम्मल डिटेल्स जो है वो आपको जो है वो पता चल जाएंगी। और आपको ये जानने के लिए 8300 पे ये मैसेज भेजना पड़ता था। आपको याद होगा कि ये प्रोसेस इस तरह पाकिस्तान के अंदर हुआ। अब एक रिसर्च ये भी सामने आई कि मुल्क भर में 80% से ज्यादा लोगों को उनके हलके में मौजूद पीटीआई उम्मीदवारों के नाम और उनके इंतखाबी निशान जो है वो याद हो चुके हैं। लिहाजा बल्ला वापस लेने से कोई फायदा नहीं हुआ और इसका भी कुछ लोगों को दुख है। मैं आपको ना इसकी एक एग्जांपल दे देता हूं। मुझे पाकिस्तान से मुतअद्दिद मैसेजेस आए, मुतअद्दिद लोगों ने ये पूछा कि चेक करके बताएं कि हमारे हलके में कौन खड़ा हुआ है। तो मैंने जो मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं वहां से निकाल कर लिंक्स भी शेयर किए और लोग मुझसे एक ही सवाल कर रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कौन सा उम्मीदवार जो है वो हमारे हलके में मौजूद है। मैं आपको ना इसकी एक और मिसाल भी दे देता हूं कि कुछ लोग ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ऐसे भी मौजूद थे जिसका नुकसान ना वो पार्टी को हो रहा है। मैं आपको ना इसकी एग्जांपल दे देता हूं। गो के मेरे उनसे बड़े अच्छे रिलेशंस रहे और काफ़ी अर्से से मेरी उनसे बात नहीं हुई, लेकिन इसका नुकसान ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कैसे हो रहा है? वैसे हुआ जी कि आपने सारी उम्र, यानी सारी उम्र से मुराद ये है कि आप इमरान खान से ओहदे भी लेने के लिए जाते रहे, आप इमरान खान ने आपको बुलाया, आपकी मुलाकात भी हुई, आप इमरान खान के मुकदमात भी लड़ते रहे, आप सब कुछ करते रहे, लेकिन आपने ये क्या किया कि NA 122 में अजहर सदीक साहब जो हैं वो भी खड़े हैं और फिर लतीफ खोसा साहब भी खड़े हैं। तो पहले आपस में फैसला कर लेते। अब लोग अजहर सदीक को वोट इसलिए डालेंगे कि यार ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है, कंफ्यूजन क्रिएट होगी ना। फिर लतीफ खोसा को भी वोट डालेगा तो फिर वोट तो आपने तकसीम कर लिया और वहां पर मुकाबला आपका किसके साथ है? वहां पे मुकाबला है आपका साद रफीक के साथ। तो भाई ऐसे इकदामात से भी पार्टी को नुकसान हो रहा है। अब मुझे नहीं पता कि अजहर सदीक साहब की क्या अंडरस्टैंडिंग थी और लतीफ खोसा साहब की क्या अंडरस्टैंडिंग थी और पार्टी ने किसको वोट दिया, लेकिन मेरी इतलात यह है कि पार्टी ने लतीफ खोसा साहब को वोट दिया, यानी उम्मीदवार वो पीटीआई के थे और अजहर सदीक साहब नहीं थे। तो अजहर सदीक साहब को चाहिए था कि वो बैठ जाते और वो पूरी सपोर्ट जो है वो लतीफ खोसा को देते ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये सीट सिक्योर करती। तो इस तरह की ना बहुत सारी गलतियां जो है मुख्तलिफ हलकों के अंदर हुई हैं, क्योंकि आप सुनते रहे अजहर सदीक को स्पेसिस के ऊपर उनकी ट्वीट्स को देख लें उठाकर, वो आपको लगेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो वो तो आज़ाद हैसियत से इंतखाब में हिस्सा ले रहे हैं। तो ये आपने क्यों किया? अगर आपको इलेक्शन लड़ने का इतना ही शौक था दोनों साहब जो हैं, तो पहले इसका फैसला कर लेते। इससे पार्टी को नुकसान हुआ है, इससे कोई सीट, मुझे नहीं लगता कि आप ये सीट जो है निकाल सकेंगे, बट स्टिल इट डिपेंड्स कि मुकाबला सख्त होगा। लेकिन देखना ये है कि अजहर सदीक कितने वोट लेते हैं और अगर वही वोट खोसा साहब को चले जाते या खोसा साहब कितने वोट लेते और वही इनमें से किसी दूसरे साहब को चले जाते, तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट था। तो व्यूअर्स, ये एक गलती है और मैंने ज़रूरी समझा कि मैं आपको इसकी निशानदही जो है वो ज़रूर करूं। वो भी इसलिए कि आज मुझसे किसी ने NA 122 के बारे में तफसील पूछी तो सामने इन दोनों के नाम मुझे नज़र आए। तो मेरे लिए ये बात जो थी वो हैरानगी की थी। तो मैंने कहा कि इसको ज़रूर आपके सामने रखना चाहिए और इस तरह की गलतियाँ बहुत सारे हलकों में हुई हैं और इसी बुनियाद के ऊपर कुछ लोग फ़ायदा भी उठाएंगे क्योंकि वोट तकसीम हो गया ना।
اب ویورز آپ کو یہ بتا دیں کہ عمران خان آکسفورڈ یونیورسٹی کے اگلے چانسلر، اور برطانیہ سے جو خبر آئی ہے اس کی تفصیل شامل کر دیں کہ آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کرس پیٹرن کو استعفے کے ساتھ گزشتہ رات برطانیہ میں آکسفورڈ یونیورسٹی کے نئے چانسلر کی جو ہے وہ دوڑ شروع ہو گئی ہے، اور ہانگ کانگ کے سابق گورنر اور ٹوری نائب وزیر اعظم کرس پیٹرن 21 سال تک عہدے پر براجمان رہنے کے بعد 80 سال کی عمر میں عہدے سے سبکدوش ہو رہے ہیں۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کی چانسلرشپ ایک باوقار اور ایک بڑی حد تک رسمی عہدہ ہے، جس کے لیے آکسفورڈ نے گریجویٹس میں سے کسی کا ایک انتخاب جو ہے وہ کرنا ہوتا ہے، اور عام طور پر یہ عہدہ کسی سیاستدان کو سونپا جاتا ہے۔ اس سے پہلے روایتی طور پر ہونے والی انتخاب میں چانسلر کے امیدواروں کے لیے مکمل تعلیمی لباس میں شریک ہونا لازم ہوتا تھا، تاہم اس دفعہ یونیورسٹی نے تصدیق کی ہے کہ پہلی بار عہدے کا الیکشن روایتی انداز کے بجائے آن لائن ہوگا۔ سابق وزیر اعظم تھریسا میں ایک متوقع انتخاب ہو سکتی ہیں، کیونکہ پہلے بھی اس عہدے کے لیے ان کا نام لیا جا رہا تھا اور خیال کیا جا رہا تھا کہ پارٹی کی جو زیادہ اعتدال پسند کنزرویٹو سابق وزیر اعظم اس عہدے میں آرام سے فٹ ہو جائیں گی۔ ایک اور واضح امیدوار جن کے بارے میں یہ بات کی جا رہی ہے، اٹ از روری اسٹیورٹ، اچھا، جن کے پاس 4 انتہائی معتبر کتابوں کے مصنف کے طور پر مطلوبہ دانشورانہ قابلیت جو ہے موجود ہے۔ اگر یہ جو میں پروننسیشن میں آگے پیچھے ہو جائے تو میں معذرت چاہتا ہوں، چونکہ یہ جو نام میرے سامنے لکھے ہوئے ہیں وہ اردو میں لکھے ہوئے ہیں، اگر یہ انگریزی میں ہوتے تو میں ذرا آسانی سے آپ کو بتا سکتا۔ اچھا ویورز، عہدے کے لیے مزید جو وائلڈ کارڈ امیدواروں میں عمران خان جو ہیں وہ شامل ہیں، اور دلچسپ صورتحال یہ ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی درسگاہ آکسفورڈ عمران خان کو چانسلر بنانے کی سوچ رہی ہے، اور ایسے شخص کو جسے 3 کیسز میں سزا دی جا چکی ہے۔ اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ اقوام متحدہ ہو یا پھر آکسفورڈ یونیورسٹی، سب کو معلوم ہے کہ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے خلاف بنائے گئے جتنے بھی کیسز ہیں یہ صرف انتقام کی وجہ سے بنائے گئے، اس کی اصل کوئی حقیقت نہیں ہے۔ دنیا اب بھی عمران خان کو ان کے فلاحی کام کرنے، مفکر اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح سے موٹیویشنل سپیکر ہیں جو ان کی ایک اپنی ذات کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، اس کے طور پر جانتی ہے، لیکن اگر کوئی نہیں جانتا تو پاکستان میں بیٹھے ہوئے چند لوگ نہیں جانتے۔ شاید انہیں اس بات کا بھی خوف ہے اور اس بات سے وہ خائف بھی ہیں کہ عمران کی یہ کوالٹیز ہمارے اندر موجود نہیں ہے، اور دنیا عمران خان کو مانتی ہے، اور بھائی ہمیں کیوں نہیں مانتی؟ اس کی وجہ یہ ہے جناب کہ عمران خان کی قائدانہ صلاحیتیں، موٹیویشنل سپیکر ہونا، اور پھر جو انہوں نے کام کیے انسانیت کے لیے، دنیا اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ کبھی پاکستان کے اندر کبھی ایسا ہوا کہ باہر کی دنیا نے کوئی بہت ہی اپنے ملک کا پریسٹیجیس عہدہ یا پھر کوئی ایوارڈ جو ہے وہ پاکستان کے کسی اور سیاستدان کو دیا ہو اس طرح سے؟ نواز شریف کے خاندان میں کیا کبھی ایسا ہوگا، یا بلاول زرداری صاحب کے خاندان میں کبھی ایسا ہوگا؟ ہاں، بی بی زندہ ہوتی تو شاید وہ بھی اس دوڑ میں شامل ہوتی، کیونکہ وہ بھی آکسفورڈ سے پڑھی ہوئی تھی۔ تو یہ ایک بنیادی فرق جو ہے وہ ضرور ہے۔ میں یہ باتیں آپ سے اس لیے بھی کر رہا ہوں چونکہ یہ یعنی جو کل کا دن ہے نا، یہ فیصلے کا دن ہے کہ آپ نے اسی طرح رہنا ہے۔ آپ کے فیصلے امریکہ کرے گا، آپ کے فیصلے پاکستان کے اندر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کرے گی، آپ کے فیصلے ہاؤس آف شریف کرے گا، جس کے بارے میں اب یہ جو ایک بڑا پلان بنایا گیا نا، میں آپ کو آگے چل کر بتاؤں گا۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ویورز یہ بتا دوں کہ پی ٹی آئی اور بلے کا معاملہ جو ہے نا، اب الیکشن کمیشن سے سلمان اکرم راجہ صاحب، جن کی یہ درخواست تھی کہ انہیں پی ٹی آئی کے امیدوار ہونے کے ناطے پی ٹی آئی کا امیدوار جو ہے کاغذات پہ لکھا جائے، لیکن انہوں نے کہہ دیا کہ جناب ہائی کورٹ نے کہا کہ آپ الیکشن کمیشن سے رجوع کریں، اور الیکشن کمیشن نے سلمان اکرم راجہ کی جو فارم 33 پر پارٹی ظاہر کرنے کی درخواست کو مسترد کر دیا، اور الیکشن کمیشن کے ڈپٹی ڈائریکٹر لا سائمہ جنجوا نے یہ فیصلہ سنایا، اور الیکشن کمیشن نے اپنے فیصلے میں یہ کہا کہ سلمان اکرم راجہ کو آزاد امیدوار کا نشان دیا گیا ہے، وہ جس پارٹی سے ہیں انہیں اس کا نشان نہیں دیا جا سکتا۔ اب پاکستان تحریک انصاف کو بلے کا نشان کیا ملے گا؟ آپ کو بتا دیں کہ پی ٹی آئی نے انٹرا پارٹی الیکشن کرانے تھے، وہ جنرل الیکشن کی وجہ سے ملتوی ہو گئے۔ اب ایسا ممکن نظر نہیں آ رہا کہ پی ٹی آئی کو بلہ واپس کیا جائے۔ اب جب پارٹی انٹرا پارٹی الیکشن کرائے گی تب ہی انہیں بلے کا نشان جو ہے وہ واپس مل جائے گا۔ اب پاکستان تحریک انصاف کے پاس صرف ایک ہی آپشن ہے کہ وہ کسی دوسری سیاسی جماعت کے ساتھ جا کر جو ہے نا وہ الحاق کر لیں، and then they will go in the parliament۔ ویورز، اب میں آپ کے سامنے نا ایک ایسی خبر رکھنے جا رہا ہوں، اور میں حیران تھا کہ اس کے اندر نا مجھے سہیل وڑائچ صاحب کے ساتھ میں نے کافی دیر کام کیا، بہت ہی اعتدال پسند انسان ہے،
اور آپ کو شاید اس سے اتفاق نہ ہو، کیونکہ بہت سارے لوگ ہمارے جو ڈائی ہارڈ قسم کے سننے والے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ پاکستان تحریک انصاف کے اینٹی ہیں، یا جس ادارے کے لیے وہ کام کرتے ہیں تو وہ بھی. لیکن جو گفتگو اگر آپ کی پچھلے کچھ عرصے کی سہیل ورائے صاحب کی سنیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ عمران خان کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں. اب یہ ہوا کیا جی کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں بنگلہ دیش ماڈل کی یہ جو گونج ہے، اور انہوں نے اسے 10 سال کا نواز شریف کا منصوبہ جو ہے وہ قرار دیا ہے. اور یہ بات یعنی پہلے سے بھی خبریں آ رہی تھی اور الیکشن کے بعد کہ کسی بھی سیاسی جماعت کے لیے سادہ اکثریت حاصل کرنا کافی مشکل ہوگا، اس لیے ایک مخلوط حکومت بن جائے گی. ابھی بھی میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ مخلوط حکومت بنے گی، آپ کو جھرلو پھیرنا پڑے گا. یہ جو سرویز اور جو لوگ ہیں یہ کوئی پاگل نہیں ہیں، پاکستان کی عوام پاگل نہیں ہے کہ آپ ایک جماعت کو کہیں گے جناب دیکھیں اس نے 120 سیٹیں حاصل کر لی، اور کیا کہا کہ آصف علی زرداری صاحب یا فضل الرحمان میں کسی کو ایک کو صدر کا عہدہ دے دیا جائے گا، اور نواز شریف یا پھر شریف خاندان میں سے کسی کو وزارت عظمیٰ جو ہے وہ دے دی جائے گی، اور بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ جا کر وزارت خارجہ کے عہدے پر بیٹھ جائیں گے. اس طرح کی کچھ وزارتیں باقی لوگوں کو، اور پنجاب جو ہے وہ نواز شریف کے پاس ہوگا. لیکن اب اطلاعات کے مطابق یعنی سہیل ورائے صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ انتخابات کے بعد پاکستان میں بنگلہ دیش کی طرح کا مستحکم سیاسی حکومت قائم کی جائے گی. اب دیکھیں جی، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ بنگلہ دیش میں کوئی سیاسی حکومت مستحکم ہے تو بھائی وہاں پر آپ گراؤنڈ ریئلٹیز کو دیکھیں اور سرچ کر کے ابھی دیکھیں کہ خالدہ ضیاء کے ساتھ کس قسم کا سلوک جو ہے وہاں پر کیا جا رہا ہے. آپ ابھی سرچ کریں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ خالدہ ضیاء جو ہیں انہیں کس جرم کے اندر وہاں پر رکھا گیا، اور 2018 میں انہیں 17 سال سزا سنائی گئی کہ جناب انہوں نے کرپشن جو ہے کسی ٹرسٹ کے اندر کی. اور عدالت کون سی تھی؟ چھوٹی عدالت جہاں سے سزا ملی. اور اگر آپ برطانیہ میں رہتے ہیں نا تو کبھی جائیے گا، اور ہاؤس آف پارلیمنٹ کے سامنے کو 40-50 لوگوں کا ایک گروپ کھڑا ہوتا ہے اور وہ خالدہ ضیاء کے حق میں نعرے لگا رہا ہوتا ہے، اور دوسری طرف جو شیخ حسینہ واجد صاحبہ ہیں ان کے بارے میں لوگوں کا کیا، برطانیہ کی جو بنگلہ دیشی کمیونٹی ہے جو لوگ یہاں پر رہتے ہیں کیا کہتے ہیں. تو وہاں پر بھائی پولیٹیکل جو سٹیبلٹی ہمیں تو نظر نہیں آتی. ہاں ان کی اکنامک سٹیبلٹی تھی، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، آپ وہ بھی لکھتے. میں آپ سے اختلاف اس لیے کر رہا ہوں کہ بنگلہ دیش کی اکانومی ان کا دشمن بھارت نہیں ہے، یا انہوں نے پیسہ جو ہے نا پاکستان کا جو ایک بڑا بجٹ ہے وہ اپنی سرحدوں پر خرچ نہیں کرنا ہوتا. ایک طرف انڈیا بیٹھا ہے، دوسری طرف آپ کے افغانستان بیٹھا ہے، پھر ایران کو بھی اکثر جو ہے نا وہ کوئی نہ کوئی تکلیف ہوتی ہے اور وہ میزائل ہمارے ملک میں پھینکتا ہے. تو ہمیں ایک بہت بڑا بجٹ پاکستان کے دفاع کے خرچ کرنا پڑتا ہے. اور پھر ہماری جو پوزیشن ہے وہ بنگلہ دیش کی نہیں ہے بھائی. ہمارے پروجیکٹس کے اوپر امریکہ جو ہے وہ نظر رکھ کر بیٹھتا ہے کہ یار یہ سی پیک اگر بن گیا نا تو یہاں کی اکانومی، اور ہمیں کون پوچھے گا چودھری. اور ہماری جو اسٹریٹجک پوزیشن ہے اس کو کس طرح انٹرنیشنل پالیٹکس جو ہے وہ ایکسپلائٹ کرتی ہے. آپ گئے یوکرین کے، رشیا میں یوکرین کی جنگ چھڑ گئی، کیسا امپیکٹ پڑا پاکستان کے اوپر کہ انہوں نے آپ کی حکومت ہی ختم کر دی، اور خان صاحب نے اتنا سا کہا تھا ایبسولوٹلی ناٹ. کیا کبھی بنگلہ دیش کے بھی ہوائی اڈے جو ہیں وہ امریکہ نے مانگے اور وہاں بھی سیاست نہیں ہوئی؟ تو آپ یہ مت کہیں کہ جناب وہاں پر سیاسی حکومت قائم کی جائے گی اور وہ بڑی ایک مستحکم حکومت ہے. تو وہاں کے جو ڈائنامکس ہیں وہ پاکستان کی پالیٹکس سے بہت فرق ہیں. اور اس ملک کے اندر آج ہی دیکھیں نا یہ واقعہ کیا ہوا کہ بم دھماکہ ہو رہا ہے پاکستان کے اندر. کیا کبھی آپ نے بنگلہ دیش کے اندر یہ باتیں سنی کہ آج کیا ہوا؟ آپ دیکھیں الیکشن سے ایک روز کل بلوچستان کے 2 اضلاع میں انتخابی دفاتر کے بعد دھماکے ہوئے، 24 افراد مر چکے ہیں. آپ نے کئی برس افغانستان کے لوگوں کو یہاں پر پناہ دی، آپ نے دوسروں کی جنگوں میں اپنی جنگ جو تھی اسے بنا کر جو ہے آپ لڑتے رہے. پہلے وہ لوگ جو امریکہ کے اب دشمن ہیں پہلے وہ مجاہدین تھے، پھر آپ مشرف صاحب کے دور میں دیکھیں تو آپ نے پیسے لیے ڈرون حملے کروانے کے لیے. تو یہ بھائی کیا ہے؟ تو آپ کہتے ہیں کہ جناب وہاں پر مستحکم سیاسی حکومت آئے گی. سیاسی مستحکم حکومت اگر آپ نے بنانی، لیٹ دا پیپل آف پاکستان ڈیسائیڈ کہ ان کی حکومت جو ہے، اس ملک کی حکومت، پاکستان کی حکومت عوام منتخب کرے. کچھ لوگ بیٹھ کر یہ حکومت منتخب نہیں کر سکتے جس طرح اس وقت پاکستان میں ہو رہا ہے. آپ نے تو پورا رزلٹ سنا دیا اس کالم کے اندر. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ تمام ادارے، یعنی یہ بات ان کا کہنے کا ایک سخت بات کو انہوں نے شوگر کوٹڈ انداز میں لکھا کہ تمام اداروں کی مکمل مدد اور حمایت سے 10 سال تک حکومت کو چلایا جائے. اب وہ پتہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں، ایک تو انہوں نے تمام اداروں کا لفظ استعمال کر کے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو ذرا ایک
ایک سیف راستہ جو وہ دیا کہ صرف یہ اسٹیبلشمنٹ نہیں ہوگی, دیگر ادارے بھی اس میں شامل ہوں گے, یعنی ایک حکومت اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پر چل کر آئے گی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ سیاہ کریں سفید کریں, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ آپ کے ساتھ کھڑی ہے, آپ اپنی تجوریاں بھریں اور پاکستان کی اکانومی کو بھی ساتھ ساتھ آپ ٹھیک کرتے رہیں. یعنی وہی جملہ نا کہ کھاتا ہے لگاتا بھی تو ہے نا, تو کھائے گا بھی لگائے گا بھی, تو پاکستان کے ادارے اسے سپورٹ کریں گے. اور پھر آپ یہ بھی کہنا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کی جو عدلیہ ہے وہ اپنی آنکھیں بند کرے گی, تو پھر بھئی کہاں گیا سپریشن آف پاور کا کانسیپٹ اور انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کا, وہ بھی آپ نے فوت کر دیا اس کے اندر. ویئرز ایسی حکومت قائم کرنے کا مقصد یہ ہے, وہ یہ لکھتے ہیں کہ پاکستان بھی معاشی اور سیاسی طور پر اپنے قدموں پر کھڑا ہو سکے. دیکھیں جی, معاشی طور پر تو مجھے نہیں پتا کہ کھڑے ہم ہو سکیں گے, کیونکہ ہم ڈالرز خیرات میں مانگتے ہیں اور بم پھینکتے ہیں تو ڈالرز ہمیں مل جاتے ہیں. اور دوسری طرف آپ جو کہہ رہے ہیں کہ سیاسی طور پر مستحکم ہو جائے, سیاست ہو رہی ہے پاکستان دے وچ کہ تسی ایک بندے نو, عمران خان کو آپ جیل میں ڈال دیں, پابند سلاسل کر دیں اور کہیں کہ ایک ایسی حکومت آئے گی جو سیاسی طور پر مستحکم ہوگی. آپ کے سامنے کوئی اپوزیشن نہیں ہوگی, وہ یہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں. چونکہ اس وقت پاکستان بہت سے معاشی مسائل میں گھرا ہوا ہے اور آنے والے چند ماہ میں ایک بار پھر ہم نے IMF کے پاس جانا ہے, چین کے قرضے دینے ہیں, سعودی عرب اور UAE کو ایک بار پھر سے ہم پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے راضی کرنے کی کوشش کریں گے. تو ان تمام مسائل کے حل کے لیے ضروری ہے کہ یا تو کوئی خود مختار حکومت ہو جس میں دھڑے بازی نہ ہو, یا پھر کوئی ایسی جماعت شامل نہ ہو جو کل کو بلیک میل کرے اور کہے کہ ہم حکومت چھوڑ کر جا رہے ہیں. آپ کی بہت مہربانی. میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج آپ نے وہ تمام باتیں اس آرٹیکل کے اندر لکھی جو عمران خان کہتا رہا. اس وقت آپ کو, ان تمام لوگوں کو کیا تکلیف تھی کہ یار ایک منصوبہ بن رہا ہے کہ 10 سال کے لیے آپ صدارتی نظام لے کر آئیں گے اور جو عمران خان صاحب ہیں وہ خود سے پریزیڈنٹ بن جائیں گے اور تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ کہیں پہ نہیں ہوں گی. تو اس وقت تو آپ کو تکلیف ہوئی اور آپ نے عمران خان کی حکومت عدم اعتماد, خرم دستگیر کے بیانات موجود ہیں, اس وقت تو کوئی بول نہیں رہا تھا, اور جب بولے تو آپ نے عمران خان کی حکومت کو جو ہے وہ آپ نے گرا کر رکھ دیا. تو آج اگر آپ عمران خان کے اسی ماڈل سے اتنا آپ کو وہ پسند آ گیا کہ آپ نے اسے پورے کا پورا اپنانے کا جو ہے وہ فیصلہ کر لیا. میں آپ کے سامنے نہ کوئی کنٹروورشل بات نہیں کروں گا, لیکن میں اپنے جو گناہگار کانوں سے جو گفتگو سنی اور جو میں نے دیکھا وہ میں آپ کو ضرور بتاؤں گا اور آپ کو یاد کراؤں گا کہ DGISI آئے اور انہوں نے, شاید یہ پہلا موقع تھا کہ پاکستان کی عوام سے ڈائریکٹ مخاطب کیا اور انہیں کہا کہ آپ مجھے دیکھ کر شاید حیران ہوں گے کہ میں آج یہاں پر کیوں آیا, اور پھر انہوں نے اپنی جو گزارشات تھی وہ قوم کے سامنے رکھی. ورز انہوں نے نا ایک جملہ کہا تھا, اگر آپ کو یاد نہیں ہے نا میں آپ کو دوبارہ یاد کروا دیتا ہوں, کہ اسی سسٹم نے اگلے 10 سے 15 سال چلنا ہی, آپ کو یاد ہے. تو آج یہ آرٹیکل جو ہے ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ وہ نہیں ہوں گے, یعنی جنرل فیض نہیں ہوگا, عمران خان نہیں ہوگا, ان کا پلان نہیں ہوگا, لیکن یہ پلان جو وہ بنانا چاہ رہے تھے ہم اس پلان کو اڈاپٹ کر کے کرداروں کو بدل دیں گے. اور پاکستان کے اندر میں تو اس وقت بھی کہتا رہا کہ صدارتی نظام اگر آ گیا تو جمہوریت, جب تک لوگ ڈائریکٹلی اپنے لوگوں کو الیکٹ نہیں کریں گے نا تو مسائل ہوں گے, کمزور حکومتیں بنیں گی. مجھے ان پورے حالات کے اندر نا آپ اس سے اتفاق بھی کریں گے کہ جو ڈائریکٹ الیکشن کا جو معاملہ ہے نا, کہ پاکستان کی عوام اس بات کا فیصلہ کرے کہ ان کے ملک کا وزیر اعظم کون ہوگا, یہ سب سے بہترین منشور جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف نے دیا ہے. وہاں پر خاندانوں کی سیاست نہیں ہوگی, پارٹیز کسی کو اگر نومینیٹ کرتی ہیں تو پھر وہ پریزیڈنٹ کی دوڑ میں یا پھر وزیر اعظم کی دوڑ میں وہ آ جائے گا, اور اسی طرح حکومت جو ہے وہ چلنی چاہیے. اب کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے اور بھی رکھ لیتا ہوں کہ کیا ایسا ممکن ہے. پاکستان جیسا معاشرہ جی جہاں پر اتنی پولرائزیشن ہے, اتنے زیادہ سیاسی اور معاشی مسائل ہیں, وہاں ایسا ممکن نہیں ہے. بنگلہ دیش کے اندر آپ کو 2 لیڈر نظر آئیں گے, ایک حکومت میں ہے خاتون اور دوسری جو خاتون ہے اس کو انہوں نے اپنے جیل میں ڈال دیا, اور اپوزیشن ویسی کام نہیں کر رہی. تو پاکستان کے اندر کیسے ممکن ہوگا؟ یہاں پر 18ویں ترمیم ہے, آپ کو یاد رکھنا چاہیے. آج آپ جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے آپ اسے اپوزیشن میں بٹھانے کی تیاری کر رہے ہیں, تو کیا انہیں یہ قابل قبول ہوگا کہ ٹھیک ہے یار ہاؤس آف شریف یہ باریاں لیتا رہے؟ تو یہ شاید اتنا آسان نہیں ہے. یہ کسی کی خواہش تو ہو سکتا ہے, لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے. اور میں آپ کو ایک اور بات بھی بتا دوں اس پوری سچویشن کے اندر, کہ زمینی حقائق کچھ اور کہتے ہیں. نون لیگ چاہے جتنی کوشش کر لے وہ قبول تو ہو سکتی ہے,
لیکن وہ عوام میں مقبول کسی صورت نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے, نہیں, قبولیت کہیں اور ہونی ہے, وہاں پہ قبول ہو سکتی ہے لیکن مقبول نہیں ہوگی. دوسرا, نواز شریف کی تاریخ سے بھی سب کو جو ہے نا وہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہر حکومت میں وہ 2 سے 3 سال بعد کسی نہ کسی ادارے سے لڑائی جو وہ کر لیتے ہیں. تو ان حالات میں نون لیگ کا سادہ اکثریت لینا اور پھر اکیلے حکومت بنانا مجھے تو کم از کم جو ہے وہ نظر نہیں آتا. میں اگر آپ کو اس آرٹیکل کی نا کچھ اور چیزیں بھی آپ کے سامنے رکھ دوں, کیونکہ اس کے اندر نا انہوں نے باقاعدہ نمبرز بھی دیے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا مقابلہ کرنا تحریک انصاف کہاں کھڑی ہوگی اس سرکاری خاکے کے مطابق. سرکاری حکمت عملی یہ ہے کہ جہاں پی ٹی آئی کا مقابلہ کرنا محال ہے جیسے میاں والی, وہاں کوئی مداخلت نہ کی جائے اور پی ٹی آئی کی حمایت یافتہ آزاد امیدواروں کو جیتنے دیا جائے. یہی حکمت عملی خیبر پختونخوا میں اختیار کی گئی. لاہور کے بارے میں پہلے اندازہ تھا کہ نون لیگ 8 اور پی ٹی آئی کی حمایت یافتہ 6 نشستیں جیتے گی. اب سرکار کو یہ لگ رہا ہے کہ نون لیگ لاہور کی 1 نشست پر لیڈ کر رہی ہے. اچھا جی, یہ انہوں نے بات کر دی. پھر انہوں نے نواز شریف وزیر اعظم ہوں گے, شہباز شریف بھی وفاق میں اپنے بھائی کی معاونت کریں گے, وہ خاص طور پر مقتدرہ سے رابطہ کار کے فرائض سر انجام دیں گے اور بآسانی 100 سے 110 نشستیں, جبکہ پیپلز پارٹی 50 سے 55 نشستیں لے گی. دیکھیں جی, یہ جو آپ نے ذائچہ اور خاکہ نکال کے پاکستان کی قوم کے سامنے رکھ دیا ہے, تو کیا عوام اس کو قبول کرے گی؟ ویورز, اس پر آپ نے ضرور کمنٹ کرنا ہے, کیونکہ اگر یہ خاکہ پاکستان کی حکومت کا ہے تو سر یہ زیادہ دیر نہیں چلے گا. اس کے لیے آپ کو جھلو پھیرنا پڑے گا, آپ کو دھاندلی نہیں بلکہ دھاندلا کرنا پڑے گا. اور پھر کچھ ہمارے دوست عزت صدیق صاحب جیسے اور لطیف کھوسہ صاحب جیسے جو این اے 122 میں آپس میں لڑ رہے ہیں, تو ان جیسوں کی وجہ سے بھی پاکستان تحریک انصاف کو کافی بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور ان جیسے لوگوں کو فائدہ ہوگا. تو ویورز, یہ اس وقت کی ایک سچویشن ہے. میں آپ کو نا آخر میں ایک خبر یہ بھی دے دوں کہ الیکشن سے پہلے دھاندلی اور ایک خصوصی سافٹ ویئر کی خبر جو ہے وہ باہر آ رہی ہے, اور اس کی حقیقت الیکشن کمیشن آف پاکستان نے خود ہی جو ہے وہ رکھ دی ہے. اچھا جی, الیکشن مینجمنٹ سسٹم اس وقت الیکشن کمیشن استعمال کر رہا ہے. اس بارے میں پیپلز پارٹی کے خدشات پہلے ہی آ چکے ہیں اور پی ٹی آئی بھی کہہ چکی ہے کہ یہ سافٹ ویئر دھاندلی کے لیے استعمال ہو سکتا ہے. ڈی جی آئی ٹی الیکشن کمیشن کہتے ہیں کہ اس مرتبہ آر ٹی ایس استعمال نہیں ہو رہا. قوم کو اطمینان دلاتے ہیں کہ الیکشن مینجمنٹ سسٹم ایک اسپیشل سافٹ ویئر ہے. الیکشن مینجمنٹ سسٹم 859 ریٹرننگ افسران کے دفتر میں دیا ہے اور آر او دفتر میں 4 ڈیٹا انٹری آپریٹر, 4 لیپ ٹاپ اور آئی ٹی ایکوپمنٹ جو ہے وہاں پر رکھا گیا ہے. اچھا جی, اس کے بعد پریزائڈنگ افسران کے موبائل میں بھی ای ایم ایس انسٹال کیا گیا ہے اور پریزائڈنگ افسر اپنے موبائل پر فارم 45 کی تصویر لے کر ریٹرننگ افسر کو بھیج دے گا. اگر سگنل نہیں آ رہے, جب یہ سگنل آئیں گے تو فارم 45 خود بخود آر او کے پاس پہنچ جائے گا. پریزائڈنگ افسر کو سیکشن 95 کے تحت آر او کے پاس جانا ہے. پریزائڈنگ افسر اپنے موبائل پر فارم 45 ریٹرننگ افسر کو دکھا سکتا ہے اور فارم 45 پریزائڈنگ افسر کے موبائل میں خودکار طور پر لاک ہو جائے گا. آر او فارم 47 بناتے وقت تسلی کر لے گا کہ پریزائڈنگ افسر کے موبائل میں فارم 45 لاک ہے. اب یہ جتنے کام موبائلوں پہ ہوں گے نا ویورز, تو وہ کبھی بھی صحیح نہیں ہو سکتے. یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے. الیکٹرانک سسٹم سے خان صاحب نے ایک بڑا اچھا سسٹم جو ہے وہ متعارف کروایا کہ ووٹنگ ہوگی, لیکن آپ نے کہا کہ یہ ووٹنگ نہیں ہوگی. ووٹنگ کیوں نہیں ہوگی؟ کیونکہ دھاندلی کا طریقہ کار. اب آپ پرائیویٹ سافٹ ویئر, کیا کوڈرز دنیا میں موجود نہیں ہے کہ کس طرح کسی سافٹ ویئر کو ہائی جیک کیا جا سکے, ہیک کیا جا سکے اور پھر اپنا جو کوڈ ہے اس میں ڈال کر جو ہمیں جو نظر نہیں آ رہا ہوگا اور جن ریٹرننگ افسران کو بھی نظر نہیں آ رہا ہوگا, اور عین ممکن ہے کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی لیول کے اوپر یہ جو ٹریفک آپ کریٹ کریں نا انفارمیشن کی, نتائج کی, کہ اسے روک کر ایک دوسری جو ٹریفک ہے وہ سسٹم میں انجیکٹ کی جا سکے. ان کو لگ رہا ہوگا کہ ہم نے اپلوڈ کر دیا اور وہ پہنچ گیا, پتہ لگے کہ وہاں سے کہیں اور جو ہے وہ نتائج بنا کر ڈالی جا رہا ہے. تو بھائی جان, آپ پاکستان کے ان انتخابات کو بھول جائیں. صرف ایک حل ہے اور حل صرف آپ کے پاس ہے کہ نکلو پاکستان کے لیے اور بدلو پاکستان کو. اور اس وقت پاکستان بدلے گا کہ جب آپ خود بدل جائیں گے, اور اگر آپ خود نہیں بدلیں گے تو پاکستان نہیں بدل سکتا. اور اس کا طریقہ یہی ہے نا کہ باہر نکل کر آپ ووٹ جو ہے وہ ڈالیں. اپنا خیال رکھیں اور پاکستان کے لیے دعا کریں, جمہوریت کے لیے دعا کریں. کمنٹ ضرور بھیجیے گا ویورز. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. اور میں آپ کو ایک اعلان بھی کرتا چلوں, کل انشاءاللہ ہم ہر گھنٹے
ود فیو انٹرولس ہم جو ہے وہ لائیو ہوں گے اپنے اسی پلیٹ فارم کے اوپر, اور میں آپ کے سوالات بھی لائیو لوں گا, اور آپ کو جو انفارمیشن ہے وہ بھی آپ کو ہم اپنے اسی پلیٹ فارم سے دیتے رہیں گے. مختلف حلقوں میں اس وقت میری ٹیمز بھی موجود ہیں جی, اور پچھلے کئی دنوں سے ہم نے لاہور اور جو آپ کی پنجاب کی جو میجر سیٹس ہیں, کانسٹیٹوئنسیز ہیں جہاں پر لوگوں کی ایک بڑی تعداد پی ٹی آئی کا جو ووٹ بینک موجود ہے, وہ کیا ایک فیصلہ ساز فیصلہ کن ثابت ہو سکے گا یا نہیں ہو سکے گا, ان حلقوں کو ہم نے بہت ہی قریب سے مانیٹر بھی کیا ہے, اور الیکشن ڈے پر اس کی کیا صورتحال ہوتی ہے یہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.